सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज बतौर जर्नलिस्ट और बतौर पाकिस्तानी मुझे अच्छा लग रहा है ये कहते हुए और ये शेयर करते हुए कि आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दिन है। नॉर्मली ऐसी खबरें होती हैं, हम बहुत क्रिटिकली बात कर रहे होते हैं, तनकीद कर रहे होते हैं इंक्लूसिवली डोमेस्टिक इशूज़ के ऊपर, लेकिन जेन्युइनली आज पाकिस्तान ने जितना बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेज दुनिया को सेट करके दिखाया है, और ये पहली दफ़ा तो खैर नहीं है, 1960 से पाकिस्तान के बड़े डिप्लोमेटिक बड़े सफारती रोल की तारीफ़ें होती रही हैं, लेकिन आज एक ऐसा मुल्क जिसको एक 1.5 साल पहले ये कहा जा रहा था कि कहीं डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, आपको रोल ओवर्स कौन देगा, आपको कर्ज़ा उतारने के लिए पैसे कौन देगा। ये कितनी फ़ख्र की बात है कि आज हम एक ऐसी सिचुएशन से निकाल रहे हैं दुनिया को जहाँ पे तीसरी जंग अज़ीम होने का ख़तरा है। आज पाकिस्तान में टर्की, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद हैं, बाकायदा डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रही हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान के तनाज़े को रोकने की कोशिश हो रही है, और पाकिस्तान ने कितना ब्रिलियंट और ग्रेसफुल और पर्सुएसिव स्किल्स जो इस्तेमाल किए हैं उन ममालिक को जिनके स्टेक्स अमेरिका के साथ भी थे, जिनकी मुखालिफत भी अमेरिका के साथ थी, इन सब के साथ पाकिस्तान ने जितना स्मार्टली डील किया है, और ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसमें मॉरल्स ना हो, जिसमें डिसेंसी ना हो। पाकिस्तान ने कहीं कोलेटरल डैमेज की बात नहीं की, पाकिस्तान ने रिलीजन, वैल्यूज़, डिप्लोमेसी को आगे रखा, और ये कितना थिन लाइन है इस बात को समझना कि एक तरफ एक ऐसा मुल्क है जिसका मजहबी तौर पे भी जिससे आपकी सिमिलैरिटी है, और दूसरी तरफ ऐसे ममालिक हैं जिनसे आपके कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं। तो इस सिचुएशन के दरमियान रहना, इसको स्मार्टली डील करना और इसमें फिर रास्ता निकालना, जिसकी खुशखबरी हमने रात को सुनी कि पाकिस्तान के झंडे वाले जहाज़ गुज़र रहे हैं, तो ये क्रेडिट हमारी पॉलिटिकल और अस्करी क़यादत को जाता है, और एक सेलिब्रेट करने का दिन है, करना चाहिए। यही वाक़यात आने वाले वक्त में किताबों में लिखे जाएंगे। लेकिन आज की इन डिप्लोमेटिक टॉक्स के बाद क्या सिचुएशन काम डाउन हो जाएगी? क्योंकि एक तरफ तो कोलेटरल डैमेज हो रहा है ईरान में, ऑन दी अदर हैंड अमेरिका चाहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। क्या आज की टॉक्स या ग्रेजुअली जो ये प्रोसेस करेगी इस जंग को ख़त्म कर सकती है या नहीं? इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। ब्रिगेडियर हारिस साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, और तारिक हबीब के साथ भी हम एक एक्सक्लूसिव सेगमेंट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत तवील वक्त के लिए काम किया हुआ है गज़ा और लेबनान के नेबरिंग इलाकों में। इजराइल की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल टॉक्स हो रही हैं, जिसमें फ़रीक ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये कितनी बड़ी एफर्ट है डी एस्केलेशन करने के लिए? और कल फिर ये भी इसहाक डार साहब ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से मज़ीद 20 जहाज़ जिनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा है उसको गुजारने की इजाज़त होगी। देखें, एक तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत एजाज़ की बात है, और इसमें पाकिस्तान की एफर्ट भी बहुत है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी अच्छी जो है ना वो डिप्लोमेसी भी की है, और उससे हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी बहुत अच्छी रही। माशाल्लाह आसिम मुनीर की प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात भी हुई है। दिस शोज़ के अमेरिका को भी पाकिस्तान में बहुत ट्रस्ट है और ईरान को भी ट्रस्ट है। हर मौके पे पाकिस्तान ईरान के साथ डिप्लोमेटिक सपोर्ट में, मॉरल सपोर्ट में, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट में साथ खड़ा हुआ है, और इसी वजह से आप देखा कि उन्होंने उर्दू में ट्वीट भी किया था पाकिस्तान की सपोर्ट के अंदर, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए। और इसी तरह अमेरिकन के साथ ताल्लुक वो कितना, अभी जब प्रेसिडेंट ट्रम्प हमारे फील्ड मार्शल से बात करते हैं, आप सोच लें कि उनका चाहे हमारे फील्ड मार्शल के ऊपर। तो इन वजह से अब ये जो 4 बुज़ुर्ग ख़ारजा का आज इजलास हो रहा है, इसकी बहुत अहमियत है। हम श्योर कि इसमें एक लामेबल बनाएंगे कि किस तरीके से आगे वो चलना चाहते हैं। दोनों तरफ के पॉइंट इनके पास हैं, ईरान के भी हैं, अमेरिका के भी हैं। दे विल सी, इसको अपने स्टडी करके अपने एक्सपीरियंस से देखेंगे चारों ममालिक कि इसको किस तरीके से वो देख सकते हैं कि ये सही तरीके से इसको देखा जाए, परखा जाए, कौन से पॉइंट हैं जो दोनों पॉइंट थोड़े थोड़े ऐसा निकाल दें और कहाँ पर जाके दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो सके। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका जितना एग्रेसिवली मूव कर रहा है, अभी मजीद 3500 फौजी ज़मीनी कार्रवाइयों के लिए तैयार किए गए। हमारे ईरान में भी
جب صحافیوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایران اس حوالے سے ذہنی طور پہ پوری طرح اور ملیٹریلی تیار ہے کہ آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو آ کے کریں، لیکن دوسری طرف یہ ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں، یہ کتنا اسپیڈیلی پاکستان کو کرنا پڑے گا؟ کیونکہ دیکھیں بہت اس میں پریشر ایک تو ایک جی دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ ایک تو بہت پریشر بلڈ کر رہا ہے ایران کے اوپر ان مذاکرات کی وجہ سے، اور سیکنڈ یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ مذاکرات فیل ہوتے ہیں دین دے ول گو امیڈیٹلی فار آپریشن، جو بھی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی ہوگی، جس طریقے سے وہ 82 ایئر بورن ڈومین کے ٹروپس لے کر آ رہے ہیں، میرین کے ٹروپس لے کر آ رہے ہیں، اور وہ خارق کے اندر بھی جانا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈائریکٹ ایک ہے ان کا زیادہ بالکل اسٹیٹ آف ہرموز کے اوپر ماؤتھ کے اوپر ہے ایک آئی لینڈ ہے، وہاں جانا چاہتے ہیں، یا اس سائڈ پہ موسا ہے اس سائڈ پہ جانا چاہیے، دیکھنے کی بات ہے کہ کون سا سوٹ کرتا ہے ان کو۔ اور اس کے بعد کیونکہ دیکھیں جو خارق ہے یہ بیسیکلی آئل ٹینک ریزروز ہے، سارا ریفائن ہو کے آئل یہاں آتا ہے اور یہاں سے پھر شپس میں لوڈ ہو کے دنیا کی طرف نکل کے جاتا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ میں اسٹرانگلی فیل کہ چاروں ممالک کو جو آج بیٹھے وہاں ایک تو یہ ریکویسٹ امریکہ سے بھی اور ایران سے بھی کرنی چاہیے کہ ٹل دا ٹائم نیگوسیشنز ہو رہے ہیں 10 دن کے لیے، اس میں ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر آپ یہ کریں کہ آپ اس دوران میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ایک دوسرے پہ بمباری نہ کریں، اٹیک نہ کریں، ٹیمپرری چیز فائر کر آپ شروع کریں تاکہ فرینڈلی کنڈیوسو انوائرمنٹس ہو جس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات سنیں، ٹھنڈے دل سے سنیں اور پھر فیصلہ کر سکیں۔ اور اس کے بعد آپ کو اس دوران میں اگر وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں دے کین ڈو اٹ، اس پہ آپ ہم نہیں روک سکتے۔ اور میرے خیال میں زیادہ پریشر ٹیکٹر ہے کیونکہ ایران کو پتہ ہے، امریکہ کو پتہ ہے کہ اگر ایران میں آتا ہے تو ایران نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، دیور ریزیلینٹ قوم ہے، اگر 10 سال وہ عراق سے لڑ سکتے ہیں 10 سال اس سے لڑ سکتے ہیں۔ کیا امریکن ٹرمپ کی جو پالیسی ہے جنگیں ختم کرنا ہے، یہ جنگ ختم کریں یا ایک امریکہ کو ایک نئی جنگ میں باک ڈاؤن کر رہے ہیں جس میں انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، اور دے آر ویل اکوپڈ ایرانینز، ابھی بھی ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں جو ڈرونز اور یہ ڈفرینٹ ویرائٹی آف میزائل ہے جو ابھی بھی وہ فائر کر رہے ہیں، ان پہ زیادہ نقصان ہوگا۔ اور پھر سیکنڈ بات یہ کہ اس میں ایران اسرائیل از پلئنگ اے ویری ڈینجرس رول، کیونکہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ ایران کے کسی پاور پلانٹس کے اوپر جا کے اٹیک کرے اور پھر ایران ریٹیلیٹ کرے گا مڈل ایسٹ کے اندر جہاں پر امریکن کے کنٹریبیوشن ہے یا ان کے شیئرز ہیں۔ اس میں جب دونوں طرف سے اٹیک ہوں گے تو سیلف ڈسٹرکشن جب ہوتی ہے، جو خدا نہ خواستہ ایران ان کے ڈی سیلینیشن پوائنٹ پر اٹیک کرتا ہے، پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے ممالک کے اندر، تو آپ یہ دیکھیں گے اس سے کتنے خطرناک سچویشن ہوگی، اور ان میں بینیفیشری کون ہوگا؟ اسرائیل۔ اور برگیڈیئر صاحب یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اس کو تھوڑا ایک اور نقطہ اس میں ایڈ کر لیں، یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایران NPT معاہدے سے نکل سکتا ہے۔ اس سے پہلے یہ تھریٹ تو آتا رہا ہے کہ ایران نکل سکتا ہے لیکن ایسا ہوا نہیں، کیا اب اس نہج پہ معاملات پہنچ سکتے ہیں کہ ایران NPT سے باہر نکلے؟ دیکھیں اگر ایران کے اوپر اسرائیل 2-3 میزائل داغتا ہے اور اس کے جو یہ آئل تنصیبات ہیں یا پاور جو تنصیبات ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، دین ایران نے وارننگ کی ہوئی کہ میں خلیج میں جو امریکن انٹرسٹ ہیں وہاں پر میں جاؤں گا، اور اگر یہ اسرائیل اور مستی کرتا ہے زیادہ کرتا ہے تو ایران بھی ریٹیلیٹ، خلیجی ممالک میں امریکہ تو جا نہیں سکتا، تو اس سے جب یہ دونوں آپس میں خلیج والے ممالک آپس میں لڑ پڑیں گے اور اپنا سیلف ڈسٹرکشن کریں گے، تو آپ سوچیں کہ اسرائیل کا جو ایک پرانا خواب ہے کہ گریٹر اسرائیل، وہ آٹومیٹکلی پورا ہوتا نظر آئے گا۔ اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ خلیجی ممالک امریکہ پہ بہت پریشر ڈالیں، فل دباؤ ڈالیں کہ آپ نے ہمارے سے بٹریل بھی کیا ہے، ہمارے سے $1 ٹریلین کا یہاں سامان بھی لگوایا، اپنے راڈار بھی لائے، پیٹریوٹ میزائل بھی لائے، این موقع پہ چھوڑ کے جا کے اسرائیل کی پروڈکشن میں لگ گئے، اور ابھی یہ آپ ہمیں اور ڈسٹروائے کا چکر، تو کم از کم آپ اس وقت سیز فائر تو کریں، آپ نے اگر کہتے ہیں ٹارگیٹ اچیو کر لیے تو دین واٹ از دا پرابلم؟ آپ سیز فائر کریں، اس کے بعد خود بخود اسٹریٹ آف ہرموز کھل جائے گا۔ لیکن اگر ایسی کنڈیشن لگائیں کہ جی ادھر ایران کو شکست بھی ہو گئی ہے، ایران میزائل بھی نہیں بنائے گا، اس کا یورینیم جو 460 کلو گرام اور وہ بھی برگیڈیئر امریکہ صاحب لے ایک اور جائے گا۔ سوال ہے آپ سے اور پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ اچھا، ایک بڑا آج ایک انٹرسٹنگ آرٹیکل بھی لکھا گیا جس کے اندر ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ جو اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے وہ پاکستان میں شارٹ ٹرم ہیں
اور چائنا کے لانگ ٹرم ہے, اور اگر کوئی آلٹرنیٹیو روٹ منرلز کے بزنس کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس اپنانا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جن علاقوں سے منرلز نکالے جاتے ہیں وہاں پہ انسٹیبلٹی ہو. سو ہاؤ ڈو یو سی تھرو دس لینس دا اپ کمنگ جی؟ دیکھیں بات یہ کہ بالکل امریکہ کے اور اسرائیل کے انٹرسٹ بھی نو آل, اور بیسیکلی ایران از جو ایک بفر زون ہے, فرسٹ ڈیفنس لائن ہے پاکستان کے لیے بھی, اٹس ویری کلیئر. اور یہ کھلم کھلا وہ اسرائیل یہ بات کرتا ہے. پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ ایران کی رجیم رہے, انٹیکٹ رہے اور مضبوط رہے. پاکستان نے اس لیے کھلم کھلا ایران کی سپورٹ کی, ملٹری ڈپلومیٹکلی, مورلی اور اسٹریٹجیکلی کھل کے بات کی, اور انہوں نے ٹویٹ بھی اسی لیے پاکستان کے فیور میں کیا. بات یہ کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو پاکستان کیسے کنٹرول کرتا ہے. خاص میجر پارٹ جو ہے وہ خلیجی ممالک ہے, دے ہیو ٹو فورس امریکنس کہ آپ نے ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی بھی ختم کر دی ہے. آپ تو کہتے ہیں ہم نے 80% میزائل لانچر بھی تباہ کر دیے ہیں. آپ نے رجیم کے بھی کافی لوگوں کو شہید کر دیا, کمزور ہو گئی ہے. اسٹریٹ آف ہارموز وہ کھول دیں گے, آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہے. لیکن بیسیکلی بات یہ کہ وہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں شیئر کریں گے, آئی ڈونٹ تھنک دے ول الاؤ اٹ. ایران کے لوگ مر جائیں گے لیکن وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز بہت شکریہ. بغیر حارث نواز جوائن کر رہے تھے, اور اسی کے اوپر طارق حبیب صاحب سے بات کریں گے. سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے لیبنن اور اسرائیل پیلسٹائن کے ایشو کے اوپر گراؤنڈ کے اوپر کام کیا ہوا ہے. ہی از ون آف دا جرنلسٹ ہو ہیز لٹرلی سروائیوڈ. بہت حملوں سے بھی وہ بچے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بریلینٹ کام بھی انہوں نے کیا. بہت شکریہ طارق حبیب صاحب, آپ مجھے جوائن کریں. طارق صاحب پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ رسپانس دیں کہ جو جرنلسٹ کو شہید کیا جا رہا ہے, اور اسرائیل اب ایک ایسا ملک بن چکا ہے. ویسے تو صحافیوں کو مختلف ممالک میں مختلف چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے, لیکن اسرائیل وہ ملک بن چکا ہے جس نے سب سے زیادہ صحافیوں کو مارا ہے اور قتل کیا ہے, اور چن چن کے قتل کیا ہے. تو ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا کہ ایک فیمیل جرنلسٹ اور ان کی کولیگز کو اسپیسیفکلی حملہ کیا گیا ان کے اوپر. جی دیکھیں بالکل بطول, یہ اسرائیل کے حوالے سے خاص طور پہ یہ چیز واضح ہے کہ اسرائیل جو جرنلسٹ کو وہاں پر شہید کر رہا ہے وہ صرف جو ہے وہ حملے میں شہید نہیں ہو رہے, بلکہ اگر آپ کو فلسطین کے حوالے سے یاد ہو تو وہاں پر پہلے صحافیوں کو تھریٹس بھیجی جاتی تھی مختلف طریقوں سے, اور پھر اس کے بعد انہیں ہدف بنایا جاتا تھا اور ان کو ان کے اہلیہ خانہ کے ساتھ ہدف بنایا جاتا تھا, جس کے نتیجے میں ہمارے کئی جو صحافی ساتھی تھے وہ اپنے اہلیہ خانہ کے سمیت شہید ہوئے ہیں. اسی طرح لبنان میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں جب لبنان گیا تھا تو وہاں میں نے ان جرنلسٹ کو جب کام کرتے ہوئے دیکھا. جب ہم کفر قلعہ میں بارڈر پہ موجود تھے اسرائیل کے اور لبنان کے, تو وہاں پر یہ صحافی بے خوفی سے کام کر رہے تھے, اور جو صحافیانہ ایتھکس تھے ان کو فالو کرتے تھے, ڈسپلن کو فالو کرتے تھے. کہیں پر بھی وہ آؤٹ آف دا وے جانے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ جہاں سے مخالف کو جو ہے وہ دشمن کو موقع ملے کہ انہیں ہدف بنا سکے. اس کے باوجود صحافیوں کو ہدف بنانے کا اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جو درندگی وہ دکھا رہا ہے لبنان میں, ایران میں اور فلسطین میں, وہ عوام تک نہ پہنچ سکے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر تو مختلف حصوں میں یعنی لبنان میں, ایران میں اور فلسطین میں اس نے صحافیوں کو شہید کر کے ایک آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے, لیکن خود اسرائیل کے اندر وہ یہ کرتا ہے کہ اس نے میڈیا کا ایکسس روکا ہوا ہے. وہاں پہ عام شہری کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی تباہی کی ویڈیو ریکارڈ کر سکے. یعنی ان کو یہ خوف ہے کہ نہ صرف ان کی جانب سے کی جانے والی درندگی منظر عام پر نہ آ سکے, بلکہ جو ممالک اپنے دفاع میں اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں ان کی جانب سے کیے جانے والے نقصانات بھی عوام تک نہ پہنچ سکے. تو بنیادی طور پہ اسرائیل اس ٹائم جو ہے وہ عالمی سطح پہ یہ گنڈا بنا ہوا ہے, اور وہ اس طریقے سے کام کر رہا ہے کہ جیسے وہ کسی ڈسپلن کا, کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں. اور طارق حبیب صاحب اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ ایک طرف کولیٹرل ڈیمیج نہ کرنے کی بات ہوتی ہے, دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اسٹیل پلانٹس پہ بھی حملہ کیا گیا, ایران میں یونیورسٹی پہ بھی حملہ کیا گیا. پھر ایران کیسے مذاکرات کے لیے تیار ہوگا؟ بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے جزیروں پہ قبضہ کریں گے ہم خود ہی اپنے جزیروں کو اٹیک کر دیں گے. ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے. پھر ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ یہ بالکل دیکھیں بدول, اس میں ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ
ایران کا اس جنگ میں اپر ہینڈ ہے. آپ دیکھیں کہ ایران نے جتنا نقصان, دیکھیں سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی پوری دنیا کو اسی وقت معلوم تھا کہ ایران ٹیکنالوجی کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس طرح جو ایران کے پاس آپشن تھا وہ یہ تھا کہ اس جنگ کو جتنا لمبا کیا جا سکتا ہے اتنا لمبا کر دیا جائے, تاکہ مالی طور پہ امریکہ اور اسرائیل کو اتنا نقصان پہنچایا جائے کہ اگر وہ تاریخ میں کبھی یہ کلیم کرنے کی کوشش بھی کریں کہ ہم نے ایران کے ساتھ جنگ جیتی تھی, تو ان کو یہ کلیم کرتے ہوئے خود بھی شرمندگی محسوس ہو کہ جتنا نقصان ان کا ہوا ہے اس کے بعد چہرہ اپنے سر باندھنا جو ہے وہ ایک محض مذاق بن کے رہ جاتا ہے. ایران کا اس وقت اپر ہینڈ ہے. ایران نے ہر جگہ پر, ہر فورم پر, ایون یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ میڈیا وار میں اور سوشل میڈیا وار میں بھی ایران نے جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کو شکست دی ہے جو ہمارے سامنے ہے. جتنا نقصان اسرائیل اور امریکہ کا ایران کر چکا ہے شاید تاریخ میں انہیں یہ نقصان نہیں اٹھانا پڑا. اور طارق حبیب صاحب ایک اور نقطہ, جی, اور طارق حبیب صاحب نہ صرف فائنینشلی اور ڈیفینس وائز نقصان ہوا ایران اور امریکہ کو, بلکہ جن مورلز کا مظاہرہ کیا ہے ٹرمپ صاحب نے, جو انہوں نے رائل اتھارٹی کے بارے میں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے, وہ کتنے ریکلیسنس ہے ان کے الفاظ میں, یہ بھی ان کو ڈیمیج کرے گا. نہ صرف ان کی وار انکالڈ وار اسٹریٹجی بلکہ ان کی بدتمیزی یا جو لفظ وہ الفاظ استعمال کرتے رہے وہ ان کو کتنا ڈیمیج کرے گی مڈ ٹرم الیکشن میں. دیکھیں یہ تو بطول آپ نے یہ بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے جو سب سے زیادہ قریبی دوست تھے, جو اس کے اتحادی تھے, برطانیہ کے حوالے سے امریکہ نے یہ کہا کہ برطانیہ نے افغانستان میں برطانوی فوجیوں نے کوئی کام نہیں کیا, ساری جنگ امریکہ نے لڑی ہے, برطانوی فوجی پیچھے چھوٹے موٹے کام کر رہے تھے. اب اس پر برطانیہ میں شدید رد عمل سامنے آیا. پھر ڈینمارک کے حوالے سے یہ کہا کہ ڈینمارک کے فوجی جو ہے وہ چھپ کر بیٹھے رہتے تھے, انہوں نے کسی کارروائی میں حصہ نہیں لیا. حالانکہ اگر ہم افغان جنگ کے اعداد و شمار دیکھیں تو جو سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا ہے نیٹو فورسز میں کسی کا, وہ ڈینمارک کا ہوا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جاپان کی وزیر اعظم واحد ایک اتحادی کی صورت میں سامنے آئی جو ٹرمپ سے ملنے گئی اور اپنے ٹروپ دینے کا اعلان کیا. وہاں پہ جب ایک جاپانی صحافی نے ٹرمپ سے سوال کیا کہ ایران پہ حملہ آپ نے اچانک کر دیا تو ایسا سرپرائز دینے کی کیا ضرورت تھی, تو ٹرمپ کا جواب یہ تھا کہ ہمارے امریکہ کے سرپرائزز کو جاپان سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے. تو اب جو ہے انہوں نے ایم بی کے خلاف اس طرح کا بیان دے دیا. آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کے اپنے اتحادی ان سے دور ہو گئے ہیں. کوئی ایک ملک بھی ابنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے, اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایران کی فتح ہے کہ اس نے امریکہ کے اتحادیوں کو امریکہ سے دور کر دیا ہے. بالکل. اور طارق حبیب صاحب فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر موعید یوسف صاحب نے لکھا ہے, وہ بڑی پرٹیننٹ اوپینین ہوتی ہے ان کے اوپر ایشوز کے اوپر. انہوں نے کہا ہے کہ اف نو آف ریمپ از فاؤنڈ ود ان نیکسٹ ویک ہسٹری ول رائٹ آف دس مڈل ایسٹ کانفلکٹ ایز WW3. تو یہ تیسری جنگ عظیم میں داخل ہو جائیں گے ہم خدا نخواستہ ایک ہفتے کے بعد. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ یہ بالکل ٹھیک. انہوں نے دیکھیں اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے جس کی کوششیں پاکستان کر رہا ہے, اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا اس وقت جو پاکستان کو سراہ رہی ہے, پاکستانی کوششوں کو سراہ رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ جنگ اس موقع پر نہ رکی تو اس کے بعد یہ ایک تیسری عالمی جنگ کی صورت اختیار کر جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ شمالی کوریا نے, رشیا نے, چائنا نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اگر ٹیکٹیکل ویپنز ایران کے خلاف یوز ہوئے تو ہم ایران کو سپورٹ کریں گے. یہ واضح طور پہ ایک میسج ہے کہ اگر ایک حد سے آگے بڑھے امریکہ اور اسرائیل تو دیگر ممالک جو ہیں, دیگر پاورز جو ہیں, ایران کی اتحادی پاورز وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں گی, اور یہ یقینی طور پہ تیسری عالمی جنگ کا سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے طارق حبیب صاحب, آخری سوال آپ سے یہ, اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا گیا ہے, اٹس ورتھ ٹاکنگ اباؤٹ. اس کا نام ہے اسٹریٹجک بلائنڈ اسپاٹ. سعدیہ سلیمان صاحبہ نے لکھا ہے, دی نیوز میں یہ پبلش ہوا. اس میں انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ آنے والے وقت میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے انٹرسٹ پاکستان میں شارٹ ٹرمڈ ہے, چائنا کے لانگ ٹرمڈ ہیں کیونکہ اسٹیٹ بیکڈ ہیں, اور یو ایس کو اگر آلٹرنیٹیو منرلز کی مارکیٹ چاہیے جو کہ فی الحال چائنا کی ہے دنیا میں, اور اگر پاکستان سے چاہیے اور وہ اس کو بزنس کنٹینیو کرنا ہے تو یہ ان علاقوں میں ہوتا ہے پاکستان میں, یا ہوگا فار ایگزامپل ریکڈک اینڈ ادر ایریاز جہاں پہ انسٹیبلٹی زیادہ ہے. تو یو ایس نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی ہو. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟
جی دیکھیں بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور بطول اس میں ایک چیز اور ہے کہ یہ جنگ ہے، خلیجی جنگ ہے، اس نے جو سنیریو اور جو سچویشن ابھی عالمی سطح پر پیدا کر دی ہے، اس میں جو ہے وہ ہمیں مستقبل قریب میں ہمیں نئے بلاکس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دنیا ملٹی پولر سسٹم کی طرف جاتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اس میں نئے اتحاد بھی بنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نئی جو ہے وہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی. خاص کر پاکستان کے حوالے سے اب یہ دنیا دیکھ چکی ہے کہ یہاں پہ اس خطے میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے، اور پاکستان کو کسی بھی جگہ پر کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان کا اسٹیبل رہنا بہت ضروری ہے. تو یقینی طور پہ جو ہے ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آئندہ امریکہ اور دیگر ممالک بھی یہ چاہیں گے. بہت شکریہ طارق حبیب، وار جرنلسٹ، ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید، اور مجھے جوائن کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ، سینئر سیاستدان. بہت ریلیونٹ ہے مفتاح اسماعیل صاحب کی پریزنس بیکاز دا وے ہی اسپیکس آن اکانومی، اور ہی از ون آف مائی فیوریٹ پولیٹیشنس، کیونکہ انہوں نے جتنا محسوس کر کے پاکستان کی اکانومی پہ بات کیا تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور بڑے سنسیئر وزیر خزانہ سمجھے جاتے تھے. تو آج ان حالات میں جہاں پہ پاکستان کو ایک فائنانس اسمارٹلی چلانے کی ضرورت ہے، مفتاح صاحب کے ساتھ ایک بہت ڈسکشن ضروری تھی. بہت شکریہ مفتاح صاحب. سر، آپ کی اپنی پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں، یہ الیکشنز کتنے مختلف سے دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن سے؟ پی ٹی آئی سے تو بلا بھی لے لیا گیا تھا. ہاؤ کوڈ یو ڈٹرمن کہ جو آپ نے کیا انٹرا پارٹی الیکشنز میں وہ ٹرانسپیرنٹ تھا اور الگ تھا؟ جی شکریہ. بطول دیکھیں، ہماری پارٹی میں ایک الیکشن کمشنر جو تھے وہ سابق فائنانس سیکٹری شاہد محمود صاحب تھے، اور ان کے ساتھ ایک معیز جعفری صاحب جو کہ بڑے مشہور وکیل ہیں پاکستان بھر میں، وہ الیکشن کمیشن میں تھے. ایک فرید پاٹکا صاحب جو لیبر لائر ہیں کراچی میں، وہ تھے. مہرون ساجد صاحبہ جو لاہور میں ایک لائر ہیں، ایک زمانے میں پی ٹی آئی سے منسلک ہوتی تھی، وہ تھی. ایک نوید ساول صاحب اور بزنس مین تھے. تو کافی وگرس الیکشن کمیشن تھا، اور ساتھ میں عارف احمد خان صاحب ہمارے پیلٹ کمیشن کے چیئرمین تھے. ہم نے یہ آن لائن کروایا ہے، 3 دن 26، 27، 28 کو رہا ہے آن لائن. پاکستان بھر سے لوگوں نے ووٹ دیا. 23 مارچ واز دی لاسٹ ڈیٹ فار رجسٹریشن. بہت سارے لوگوں نے کیمپین کی. مجھے یہ ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا کہ فیکشنزم نہ ہو جائے پارٹی میں، گروہ بندی نہ ہو جائے، لیکن اللہ کی مہربانی سے انتھوزیازم بڑھ گیا. بہت سارے لوگ، نئے لوگ ممبر بنے، لوگوں نے اپنے اپنے ووٹ ڈلوانے کے لیے ممبر بنوائے، اسٹریٹجک ووٹنگ کری، آپس میں ایک دوسرے کو بلاکس بنائے، جو بھی کیا، لیکن بڑا اچھا رزلٹ آیا. اور اللہ کی مہربانی سے اب یہ 200 لوگ الیکٹ ہو گئے ہیں، اور اب اگلا مرحلہ ہوگا صدر کا، نائب صدور کا، سیکرٹری وغیرہ کا الیکشن ہونے کا، اور اس کے بعد پھر پروونسز میں جائیں گے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا تھا. وہ جو دوسری پارٹیوں میں ہوتا تھا کہ فلاں صاحب کہہ دیں گے بھائی صدر ہے، یہ سیکرٹری، ایسی کوئی مذاق نہیں ہو رہی ہے. ہر انسان کو اپنی پوسٹ پہ آنا ہے. شاید عباسی بھی الیکشن کروا کے اور الیکشن میں ووٹ لے کر آئے ہیں، میں بھی ووٹ لے کر آیا ہوں. ظفر مرزا اور بہت سارے، ہمارے ایک ینگ لڑکا ہے جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، 5 نمبر پہ آیا. ہی گاٹ دا 5th ہائیسٹ ووٹ. جدون، حسیب جدون کر کے لڑکا ہے فرام کے پی. I don't even know him. I've never met him. So, this is really good. Yeah, it sounds great, اور I hope کہ آپ اچھا کام کریں، اور I really want to see you working as a good minister. اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. مفتاح صاحب، پہلے 55 روپے قیمتیں بڑھا دیں، پھر 125 ارب کی سبسڈی دی، ڈیولپمنٹ فنڈ سے بھی 100 ارب کاٹے. یہ ڈیسیژنس ٹھیک تھے؟ پہلے جو 55 روپے کی قیمت بڑھائی تھی، وہ میں سمجھتا تھا کہ قیمت بڑھانا ضروری تھی، شاید کیونکہ ہم شارٹیج ورنہ کریٹ کرتے تھے، اور ہمارے پاس اتنی اچھی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو افورڈنگ نہ کرنے دیتے. میری صرف استدعا اتنی تھی کہ یہ قیمت جو تھی، یہ کیونکہ آپ آلریڈی ایک فارمولے کے تحت جا رہے تھے، تو فارمولہ مڈل میں چینج نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو ٹیکس بڑھا دینا چاہیے تھا. تو 19 ارب روپیہ حکومت کو آ جاتا، وہ 19-20 ارب روپیہ حکومت کو نہیں آیا، وہ لوگوں کی جیب پہ بوجھ پڑا اور کمپنیز کو چلا گیا. یہ جو ہے، یہ دانستہ طور پہ یہ غلطی کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قوم کے ساتھ زیادتی تھی، جو پہلا 20 ارب روپے کا جو ہم پہ دھسکا لگا تھا. اس کے بعد سے جو قیمتیں نہیں بڑھا رہے ہیں، اور وہ آئل کمپنیز کو سبسڈی دے رہے ہیں،
یہ حکومت پہلے کہہ رہی ہے کہ 100 ارب روپے ہم نے پی ایچ ڈی پی پہ کم کر لیے. تو سچی بات یہ کہ پی ایچ ڈی پی پہ تو ویسے بھی وہ کم کرنے والے تھے کیونکہ ان کے ٹیکس پہ جمع نہیں ہو رہے تھے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں کی. اس کے بعد وہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے اتنی آسٹیرٹی کی, تو وہ آسٹیرٹی دکھا دیں. اگر آسٹیرٹی کی ہے تو پھر یہ آسٹیرٹی کتنا کام آ رہی ہے اور سبسڈی کتنا کام آ رہی ہے, یہ اس پہ آنے سے پہلے پلیز یہ سمجھا دیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے. فار ایگزامپل جنگ کا ماحول ہے تو آپ کیسے ڈیل کریں گے, پھر آپ یہ کن پیرامیٹرز پہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ڈالر سے کیسے ریلیٹ کرنا ہے, ہماری ضرورت کیا ہے, ہمیں لوگوں پہ کتنا پیسے بڑھانے ہیں کم کرنے, واٹ از دا پروسیس؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ حکومت نے کہا کہ ہم مثال کے طور پر اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم تمام بیوروکریٹس وغیرہ کیا جن کا جیسے کہ پنجاب کے چیف سیکرٹری کو 800 لیٹر پیٹرول دیتے ہیں, تو ہم کہتے تھے کہ یار آپ کو 800 لیٹر ماہانہ پیٹرول نہیں ملے گا, 720 لیٹر ملے گا. تو 80 لیٹر کے پیسے بچ جاتے اور جتنے پیسے آپ نے اگلے 6 مہینوں میں بچانے ہیں وہ آپ وفاق میں واپس لے آتے اور آپ وہ اس پیسوں سے لوگوں کو سبسڈی دیتے. تو میرے خیال سے وہ ایک صحیح بات تھی. لیکن ایسی کوئی چیز مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی ہے کہ جہاں پہ ہر وزارت سے آپ نے پیسے واپس لے لیے ہوں. آپ نے اگر جنرلی کہا ہے کہ آپ 2 مہینے تک پیٹرول کم خرچ کرو گے تو 2 مہینے بعد کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن اگر وہ واپس لے رہے ہیں, کچھ ای سی سی کے اندر ایسی سمری آ رہی ہیں تو پھر ٹھیک بات ہے. دوسری بات جو ہے کہ یہ سوال پوچھنے کا جو وزیر اعظم نے کہا تھا کہ بھائی ہم غیر ضروری دورے نہیں کریں گے, غیر ضروری اخراجات نہیں کریں گے, تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اب تک آپ غیر ضروری دورے کر رہے تھے پچھلے 4 سالوں میں, اب تک کیا آپ غیر ضروری اخراجات کر رہے تھے؟ اگر آپ میری گاڑی کا پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں تو پھر آپ کے 35 گاڑیوں کا جو پہلے بھی وزیر اعظم صاحب کا جو موٹر کیٹ تھا وہ 35 گاڑیوں کا تھا. 2 دن پہلے جب کراچی تشریف لائے تھے تب بھی ان کا 35 گاڑیوں کا موٹر کیٹ تھا. تو کیا اس 35 گاڑیوں میں سے کیا یہ استدا مفتاح اسماعیل کر سکتا ہے کہ سر 25 گاڑیاں کر دیجیے, 10 گاڑیاں کم کر لیجیے, ہم تو اپنے مہنگے پیٹرول لیتے رہیں گے؟ یا ہم اپنی بہن مریم سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے نیا جہاز خریدا ہے جو کہ لاہور سے لندن نان اسٹاپ جا سکتا ہے, لاہور سے ٹوکیو نان اسٹاپ جا سکتا ہے, کہ خدا نخواستہ آپ کو راستے میں 1 گھنٹہ رکنے کی استنبول پہ یا بینکاک پہ ضرورت نہ پڑے. لیکن کیا ہم آپ سے استدا کر سکتے ہیں کہ وہ جو فورن پائلٹس آپ نے رکھے ہیں $38,000 کی سیلری پہ, وہ شاید لوکل پائلٹس کو رکھ دیں تو ہمارے لوکل لوگوں کو نوکری مل جائے گی اور یہ کچھ فورن ایکسچینج بھی بچ جائے گا؟ کہ ہم یہ آپ سے استدا کر سکتے ہیں کہ خالی جہاز کو وینا نہ بھیجیں یا پتہ نہیں کیوں؟ تو ایسی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ ہم حکومت سے ابھی گزارشات کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر آپ سچ مچ آسٹیرٹی دکھائیں. لیکن مفتاح صاحب ابھی چونکہ آئی ہیو ٹو بی ڈیولز ایڈوکیٹ اور آپ نے دوسری سائڈ کی بات کی, میرا پروفیشن مجھے الاؤ کرتا ہے, ان کی دلیل یہ ہے کہ اتنے تو حالات خراب ہی نہیں ہیں جتنا آپ اعتراض کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کل میرے ساتھ خرم شہزاد صاحب تھے, انہوں نے کہا تھا ہمیں ایمرجنسی فنڈس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں, the situation is not worse. تو اس لیے جو آپ کی استدعا ہے اس کا جواب ان کا یہ ہے کہ بھائی اتنے تو حالات خراب ہی نہیں. بطور آپ پتہ نہیں کس ملک میں رہتی ہیں, لیکن میرے ملک کے اندر تو پچھلے 8 سال پچھلے 6 سالوں میں پاکستانی غریب ہوا ہے اوسطاً. 2014 کے مقابلے میں آج پاکستانی غریب ہے. 2018 کے مقابلے میں پاکستانی جو ہے وہ 12% غریب ہے, اور جو غریب ترین 20% پاکستانی ہیں وہ 21% غریب ہوئے ہیں. تو یہ کہنا کہ آج حالات برے نہیں ہیں, یہ تو بات درست نہیں ہے. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ آج بھی جو موٹر سائیکل پہ لڑکا جاتا ہے صبح نوکری کرنے کے لیے اور جس کی 1 لاکھ روپے بھی تنخواہ نہیں ہوتی, اس کو آپ 50,000 روپے کے اوپر کی اس کی تنخواہ پہ ٹیکس لیتے ہیں؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اس سے آپ روز 125 روپیہ ٹیکس لیتے ہیں پیٹرول کی مد میں, لیکن ایک جوڑا اسٹور ہو کراچی, لاہور یا اسلام آباد میں, اس اسٹور والے سے آپ 3,000 روپے مہینے کا ٹیکس نہیں لے سکتے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ 1,000 ایکڑ کی کسی کی زرعی اراضی ہو اس سے تو آپ ٹیکس نہیں لے سکتے, لیکن کوئی بچے کا دودھ لینے جا رہا ہے تو اس سے آپ 18% ٹیکس لے؟ بالکل ویل سیڈ. مفتاح صاحب ایک اور سوال سر یہ سمجھا دیں کہ جو اس وقت تیل پاکستان خرید رہا ہے وہ ادھار پہ خرید رہا ہے؟ اوکے, سو یہ کوئی اس پہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے. پہلے سے یہ تھا کہ پاکستان کو سعودی عرب اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کچھ کریڈٹ لمٹ دیتا ہے 2 بلین 2.5 بلین کی, کہ ہر مہینے آپ $100 ملین کا یا $150 ملین کا پیٹرول دے سکتے ہیں اور 1 سال بعد اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں. تو وہ پاکستان ریوائیو کر رہا ہے, اور پاکستان نے کچھ دنوں پہلے سعودی عرب سے یہ کہا تھا کہ وہ جو 2.5 بلین کی جو ہماری لمٹ تھی, میرے خیال سے 2 بلین کی لمٹ ہے, اس کو 5 بلین کر دیا جائے تاکہ ہم کچھ عرصے اور قرض دے سکیں. یہ بات تھی. ابھی جو مسئلہ ہوا ہے پاکستان میں وہ یہ ہوا ہے کہ کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے, تو وہ جو ہمارا زرعی مبادلہ باہر جا رہا ہے اس کے اندر اضافہ ہو گیا ہے, تو ہمارے روپے پہ پریشر آئے گا اور پاکستان میں انفلیشن آئے گا. تو اس کے بعد اور حکومت جو ہے وہ اب یہ ڈیلے کر رہی ہے جو مسئلے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں یہ ٹھیک بات نہیں ہے.
حالات تو خراب ہو چکے ہیں. اس وقت حکومت جو ہے اس کو اندر نہیں آنے دے رہی حالات کو, لیکن 1-2 مہینے بعد تو وہ حالات ہمارے سر پہ نچ رہے ہوں. مفتہ صاحب, آسٹریلٹی میئرز کی پہلے آپ بھی بات کر رہے تھے, اس پہ تفصیل سے جواب دیجیے گا. سرکاری افسران کا پیٹرول بند کیا گیا, گاڑیاں گراؤنڈ کرنے کو کہا, بچوں کے سکولز بند ہیں, لیکن پیٹرولیم ڈویژن کہہ رہی ہے کہ مارچ میں زیادہ کنزیوم ہوا ہے آئل. یہ کیسے ہوا؟ ایک طرف یہ کیسے ہوا؟ ہاؤ ڈو یو ریلیٹ ٹو دیٹ؟ بہن, میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر جیسے کہ 10,000 پیٹرول پمپ ہیں تو ہر پیٹرول پمپ والے نے, یعنی کہ 10 پیٹرول پمپ والوں کو نکالنے باقی 9,990 پیٹرول پمپ والے نے اس وقت پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی کر رکھی ہے. ٹھیک ہے, آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی. سب کو پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ڈیزل مہنگا ہوگا یا پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہم اربوں کروڑوں روپے کمائیں گے. تو پاکستان میں بے دریغ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ نہیں روکنے میں کامیاب ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ حکومت کے لوگ بھی اس کے اندر انوالوڈ ہوں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بیوروکریسی کو یا اگرا کو یا منسٹری کے لوگوں کو کچھ نہ پتا ہو, وہ بچے تو نہیں ہیں. تو اس کے اندر مطلب جو بھی انوالومنٹ ہے لیکن وہ ہے. اور ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ پہلے ہفتے جو ہے وہ بغیر کسی وجہ سے کمپنیوں کو فائدہ دیا گیا ہے, تو کمپنیوں کا انٹرسٹ اور حکومت کا انٹرسٹ کہیں نہ کہیں ملتا ہے. ہیونگ سیڈ آل آف دس, اسی لیے پیٹرول زیادہ بک رہا ہے. دیکھیے, اسکولیں بند کرنا ایک دم بے وقوفی ہے اور یہ زیادتی ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ پنجاب میں پچھلے سال 2025 میں صرف 135 دن اسکول کھلی رہی. لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ 210 دن اسکول کھلنی چاہیے. پنجاب حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 190 دن اسکول کھولیں گے, وہ 135 دن اسکول کھولی صرف. اور کوئی اسٹڈی نہیں ہے کہ جس کی بتا پہ یہ بتا سکیں آپ کہ اسکولیں بند کرنے سے پیٹرول کم استعمال ہوتا ہے. گاؤں گوٹ کے اندر جہاں پہ, اور زیادہ تر اسکولیں ہماری وہیں ہیں, زیادہ تر آبادی ہماری وہیں ہیں. لیکن اگر آپ نے صحیح طریقے سے اسٹریٹجی لائی ہوتی تو آپ نے یہ کہا ہوتا کہ ہر وزارت کا ہم جو ہے وہ 5% یا 10% پیٹرول کا پیسہ کم کر رہے ہیں اور وہ ہم کو وفاق میں فوراً لا کے دو. ہر بیوروکریسی کو ہم 5% تنخواہ میں کٹ لگا رہے ہیں. ہم وزیروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا آپ کا پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے اس کا 10 سے 20% آپ خود دیں. آپ نے وزراؤں کو تو انلمیٹڈ پیٹرول دیا ہوا ہے. یہ جو وزراء لاہور میں رہتے ہیں, یہ راول پنڈی سے ہر جمعے کے دن جاتے ہیں, کیا انہوں نے جانا چھوڑ دیا ہے؟ کیا وزراؤں نے کارپول کرنا شروع کرا ہے؟ کیا 2 وزیر جا رہے ہیں یا ایک وزیر جو ہے وہ 3 گاڑیاں لے کے جا رہا ہے؟ تو یہ باتیں کرنا مطلب یہ پاکستانی عوام جو ہے وہ بچے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ حکومت کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. میاں شہباز شریف پھر بھی 35 گاڑیوں کے پروٹوکول پہ گھومتے ہیں. مفتہ صاحب, یہ بتائیں کہ کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کیونکہ خرم شہزاد صاحب نے بھی کہا کہ اس کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. پھر کیبنٹ ڈویژن کا ایک نوٹیفیکیشن سرکولیٹ کر رہا تھا, اس کو بھی عطا طاہر صاحب نے کہا کہ جعلی ہے, موٹر ویز بند نہیں ہوں گی, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ زیر بحث ہی کیوں آ رہا ہے؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ذخیرہ بھی ہمارے پاس ہے, ہماری ڈیلز بھی ٹھیک چل رہی ہیں, اسٹیٹ آف ہارمز سے جہاز بھی آ رہے ہیں. پھر یہ کیا ایک پریشر ہے جو ہے مستقل پاکستان کے اوپر لاک ڈاؤن لگانے کا؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جینوئن اسٹیرٹی حکومت کر دے اور کوئی 1000 سے 1500 ارب روپیہ پی ایس ڈی پی صوبوں کے اور وفاق کے کم کر دے تو پھر کوئی لاک ڈاؤن کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ریٹ بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور حکومت کو یہ, ابھی تو ایمرجنسی آئی ہوئی ہے, ایمرجنسی نہیں آتی پھر بھی کرنا چاہیے. لیکن اس وقت دیکھیں, ایک حکومت کی میں یہاں پہ برائی کر رہا ہوں, یہاں پہ تعریف بھی کر دوں کہ ہماری فوج نے اور ہماری حکومت نے بڑا اچھا کام کیا اور آج دنیا میں پاکستان کی بڑی عزت ہو رہی ہے. یہ امریکہ اور ایران کی جو لڑائی کے اندر ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہے. اور آج اسلام آباد کے اندر یہ جو دنیا بھر سے وزراء خارجہ آئے ہوئے ہیں, اللہ کرے اس میں ایک اچھی سی کوئی بات نکلے. اور اگر 1-1.5 ہفتے کے اندر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ چیزیں نارمل ہو جائیں. لیکن محی یوسف جیسے بہت زیادہ سمجھدار فورن پالیسی انالیسس کرنے والے اور ایکسپرٹ نے کہا ہے کہ دیکھو, اگر یہ چیز نہیں ختم ہوتی تو یہ بہت بڑھ سکتی ہے. تو اس لیے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو آپٹکس چھوڑ دینے چاہیے اور شہباز صاحب کو یہ اناؤنس کرنا چاہیے کہ میں 500 ارب روپیہ پی ایس ڈی پی میں اپنے کاٹ رہا ہوں اور 1000 ارب روپیہ صوبوں کے پی ایس ڈی پی میں کاٹ رہا ہوں. یہ اناؤنس کریں تو پھر. اور مفتہ صاحب, 2 سوال آپ سے پوچھنے. وہاں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کی پی ایس ڈی پی کاٹیں, وہ بھی کاٹیں, اور صوبے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنا 150 ارب کا سبسڈی جو دے رہے ہیں وہ اس کی بھی رقم نہیں دیں گے. پھر صوبے کوآپریٹ نہیں کریں گے وفاق کے ساتھ, یہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, 2 صوبے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اندر ہیں. بلوچستان کا چیف منسٹر بھی پیپلز پارٹی کا ہے اور سندھ کے چیف منسٹر بھی پیپلز پارٹی کے ہیں. ایک چیف منسٹر جو ہے وہ تو حقوق مطلب پرائم منسٹر صاحب کی بھتیجی بھی ہیں تو اور ان کی پارٹی سے بھی ہے. اور چوتھا رہ گیا پی ٹی آئی کا. تو ویسے پی ٹی آئی والے اگر 3 صوبے اگر یہ بات مان جائیں تو بہت مشکل ہوگا پولیٹیکلی بھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا صوبہ کے پی جو ہے وہ الگ ہو کے کھڑا ہو.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر PM صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب اپنا کام کریں اور اپنے صوبوں کو تیار کر دیں کہ ہاں ہم اس قوم کی پریشانی کے اندر ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اگر یہ تین اپنا کہہ دیں تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ بہت مشکل ہو جائے گا PTI کو نہ کہنے کا. لیکن PTI یہ بتائیں کہ IMF نے کہا ہے کہ کنڈیشن لگائی کہ 322 بلین جو ریکوری ہے FBR وہ کرے اور پھر اور ان کیسز کو کلوز کرنے کے بعد یہ ریکوری کرے اور پھر آپ قرض لے سکتے ہیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے FBR کر لے گی؟ کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کرتی. نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ FBR ٹارگٹ اچیو کر سکے گی. میرا نہیں خیال ہے کہ FBR میں سمجھتا ہوں کہ یہ IMF کو انہوں نے ایک دلاسا دیا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں ہمارا کچھ انفلوئنس افریقہ پہ ہو گیا ہے آج کل، جس کی وجہ سے IMF آپ کی اتنی پیٹرول کی سبسڈی کے باوجود بھی یہ مان گیا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا آسان ہوگا. دیکھیں جہاں پہ IMF جہاں پہ FBR یہ کہتا ہے کہ جس نے سپر ٹیکس نہیں دیا ہے وہ ہم کو 2 سال کا سود بھی دے، تو وہاں پہ بزنسز یہ کہتے ہیں کہ بھائی 2 سال سے ہمارا ریفنڈ نہیں دیا آپ نے، اس کے اوپر بھی سود دو، ہم کو بھی 4+3 مرنا چاہیے. آپ نے ہمارے سیل ٹیکس کے ریفنڈ نہیں دیے، آپ نے ہمارے انکم ٹیکس کے ریفنڈ نہیں دیے. تو اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، کورٹس جو ہیں وہ بہت سارا حکومت کے حق میں فیصلے دے رہی ہیں. بہت شکریہ. مفتاح اسماعیل صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے، اور انہی سارے معاملات میں ایک اہم معاہدہ ہے IMF کا پاکستان کے ساتھ، جس میں $1.2 بلین پاکستان کو ملیں گے. لیکن دوسری طرف پاکستان یہ امپریشن کریٹ کر رہا ہے اور اس پہ کام کر رہا ہے کہ جنگ کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، لیکن ایکچولی ہو رہا ہے. انٹرنیشنل پرائسز کا ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فنڈز کی کٹوتی ہو رہی ہے. تو یہ پاکستان کیسے بیلنس کرے گا IMF کے ساتھ اپنا ورکنگ ریلیشن شپ اور اس پرسیپشن کو بھی مینٹین رکھنا کہ جنگ کا اثر نہیں ہو رہا. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.